बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान तो कर दिया, साथ ये भी कहा कि सूद तो बरकरार रहेगा, उसकी शरह बरकरार रहेगी, लेकिन रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में और बिजली के नरखों में इजाफा हो सकता है। ये हुकूमत पिछले 2.5 सालों में 6 बार बिजली की कीमत में इजाफा कर चुकी है, और जब नया ऐलान सामने आया जो तूफान बनकर जो लोगों के लिए आया है वो ये है कि बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी हो जाएगी। गोया अब बिजली जिस तरह इस्तेमाल होगी और जिस बिजली के नतीजे में, इस महंगाई के नतीजे में एक नया तूफान आएगा और अशिया की कीमतें और बढ़ जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत एक माह में 2 बार इस हुकूमत ने इजाफा किया, और ये वो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये दावे किया करती थी कि जब भी कीमतें बढ़ती हैं, बिजली की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, टैक्सेस की भरमार होती है, तो ये पैसा हुक्मरानों की जेब में चला जाता है, लूट मार का पैसा होता है, और फिर जो अवाम के ऊपर इतना बोझ डाला जाता है, इस बोझ को हम कम करेंगे। लेकिन 2.5 बरसों में 6 बार बिजली की कीमतों में इजाफा इसने अवाम को इतना परेशान कर दिया है कि उनकी ज़बान अब शायद वो बातें कहने पर मजबूर हो गई है कि ये तब्दीली थी जिसके लिए उन्होंने वोट दिया था, और इस तब्दीली की खातर अगर वो निकले थे या वोट देने आए थे तो इस तब्दीली ने उनका कचूमर निकाल दिया है। फिर साथ जो इस वक्त बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हुआ है वो है ब्रॉडशीट का। ब्रॉडशीट के हवाले से बहुत से दावे सामने आए, बहुत सी बातें सामने आई, और कहा गया कवे मौसवी ने जो कुछ कहा उसको हर बंदे ने अपने अपने एंगल से, हर सियासी जमात ने उसको पेश करने की कोशिश की। अगरचे नैब के ऊपर जो एतराज़ात कवे मौसवी के हैं, अगर आप वो सुन लें, जिसमें वो वाज़े तौर पे कहते हैं कि नैब पाकिस्तान के अंदर बाजू मरोड़ने का, सियासतदानों के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने का एक इदारा बन चुका है। गोया नैब के ऊपर पूरा एक अदम एतमाद किया हुआ है कवे मौसवी ने। कवे मौसवी की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, इस पर तो बड़े सवालात उठते हैं, लेकिन ये हुकूमत भी इसको एक सियासी नारे के तौर पे जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, जो अपोजिशन जिस पे वावेला कर रही है, वो भी आज अब सबके सामने है। ये कहा जा रहा है कि जस्टिस अजमत सईद साहब जब से इंचार्ज बनाए गए हैं तहकीकाती कमेटी के, उस वक्त से अपोजिशन ने इसे यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस ब्रॉडशीट के पीछे कई पर्दा नशीनों के नाम हैं, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब को सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को या हुकूमत अपने मुखालफिन को विक्टिमाइज करना चाहती है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब पनामा के उस फैसले का हिस्सा हैं जो मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के खिलाफ आया, इसलिए, और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके क्लोज मरासम भी हैं। फिर वो शौकत खानम जो हॉस्पिटल है उसके भी बोर्ड ऑफ गवर्नर में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो एतराज़ उठाया गया है, ये कहा जा रहा है शायद हकान अब्बासी साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट की मंजूरी से किसी गैर जानबदार शख्स का तयन होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी खुलकर सामने आ जाए। आज के प्रोग्राम का हमारा ये मौजू होगा कि ये जो महंगाई का तूफ़ान है, ये तब्दीली का तूफ़ान अब अवाम कैसे बर्दाश्त करेंगे। साथ साथ ये ब्रॉडशीट क्या वाकई किसी एक नए तूफ़ान का पेश ख़ैमा है या महज इसको सियासी नंबर स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ आज बड़ा मौजूद पैनल मौजूद होगा। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसनैन जवेद साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी एक गहरी निगाह रखते हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुल्क के मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात, हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब इरफान कादर साहब वो मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि जस्टिस अजमत सईद साहब की जो तैनाती है, इस पर अपोजिशन का वावेला, अपोजिशन का एतराज़ कैसा है, और क्या ब्रॉडशीट का जो सारे अब तक के बयान सामने आए कवे मौसवी के, क्या किसी कंक्रीट तहकीकात की तरफ भी बढ़ेंगे या महज इल्ज़ाम तराशी ही रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात होगी बिजली के उस अवाम पर बिजली गिराए जाने की कि जो ₹1.95 अब फी यूनिट महंगी अवाम को मिलेगी। एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा, ₹1.95 बिजली की कीमत बढ़ेगी, और साथ ये भी कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से ये भी माजी की हुकूमतों की कोताही है, इसलिए बिजली के नर्ख भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़े, कहते हैं साबिक़ हुक्मरानों की नालायकी है। मुल्क में डेवलपमेंट की बात हो या मुल्क के दीगर जारी मनसूबों की बात हो, कहते हैं साबिक़ हुक्मरानों ने मुल्क की मैशत को इतना नुकसान पहुँचा दिया है कि इसकी वजह से ये सारी महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से है। बिजली का 6ठी बार इजाफा अवाम बर्दाश्त कर पाएंगे? अवाम के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। अभी तो इसके बाद भी बिजली की कीमतों में इजाफा होना है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पिछली हुकूमत की तरफ से है तो जो आपने बजट पेश किया था जून 2019 में, उसके अहदाफ क्यों नाकाम हो गए? जो आपने बजट पेश किया था जून 2020 में, आपको तो सारी बर्बादी का पता था अगर थी तो लेकिन आज जो हमारे माशी अशारिये हैं बेशतर उससे कहीं ज्यादा खराब हैं जो 2018 में थे। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले
انہوں نے ایک 10 نکاتی حکمت عملی کا اعلان کیا تھا جو ان کی منشور کی روشنی میں تھا، اور اس کی اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ اس کی بنیاد پر ان کو ووٹ ملے ہیں۔ اس میں ٹیکسوں کے ضمن میں اور توانائی کے شعبے میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے، اگر اس پر عمل کرتے تو کم سے کم 25 روپیہ فی لیٹر پیٹرول کے نرخوں میں کمی کی گنجائش تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو جنرل سیلز ٹیکس اور بھتہ لیتے ہیں، پیٹرولیم لیویز بھتہ، وہ کوئی 180 ارب تھا 2018 میں، اس سال 450 ارب روپیہ بھتہ لے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے منشور پر عمل نہیں کریں گے، طاقتور طبقوں کو، اشرافیہ کو یا مافیا کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ ہو جائے گا، اور اس گٹھ جوڑ میں یہ ہوگا کہ پالیسیاں معیشت کے مفاد میں یا پاکستان کے مفاد میں یا قانون کے مطابق بنانے کے بجائے طاقتور طبقوں کے مفاد میں بنائی جائیں گی، چاہے قانون توڑنا پڑے یا نیا قانون بنانا پڑے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ بجلی کی قیمت میں اب اضافہ ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید بھی اضافہ ہو جائے گا، تو پھر اس سے مہنگائی کا تو ایک بڑا طوفان آ جائے گا۔ دیکھیے مہنگائی کا طوفان تو اگر آپ کو جنوری 2020 میں یاد ہو تو 14.6% مہنگائی تھی، اور کھانے پینے کی اشیاء میں 23.8% مہنگائی تھی دیہی علاقوں میں۔ ان کو جو ورثے میں ملی تھی 3 سال کا اوسط وہ 4.1 تھا۔ تو عوام کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے، جا کے بیوی کو مارتے ہیں، اس کے علاوہ تو عوام کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اور اگر صحیح معنوں میں عوام کو ایجوکیٹ کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ملک کو جو وسائل دیے ہیں، اور جس وعدے کی بنیاد پر حکومت پارٹی الیکشن جیتتی ہے، اس کو ایک طرف اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس سے انحراف کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ سابق حکمرانوں کا کتنا قصور سمجھتے ہیں بجلی کے نرخوں میں اضافے کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ تو ملبہ پورا اسی حکومت میں ڈال دیتے ہیں، بجلی کے کارخانے مہنگے لگے، مہنگی بجلی خریدی گئی، کنٹریکٹ مہنگے ہوئے۔ دیکھیے انہوں نے جو غلطیاں کی تھیں اس کے باوجود ایک معیشت 5.5% پہ گرو کر رہی تھی، اور 4.1% اوسط مہنگائی تھی۔ قرضوں میں اضافے کی جو شرح تھی وہ اس سے بہت کم تھی جو آج ہے۔ مگر ایک فگر میں آپ کو اور دے دوں تو واضح ہو جائے گا، کہ بار بار کہتے ہیں جو اس حکومت پر اعتماد نہیں۔ میں ایک فگر دے رہا ہوں جو اسٹیٹ بینک کی ہے۔ 2018 جو پچھلی حکومت کا آخری سال تھا، اس میں 5 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری آئی، تباہی بربادی تھی۔ اس حکومت کے 2 سال اور 6 مہینے میں 2.5% کی آئی، یعنی 10 ارب ڈالر اس ریٹ سے کم آئے ان 2.5 سالوں میں جو 2018 میں آئے تھے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیرونی سرمایہ کاری کیوں گر گئی؟ روپے کی قدر کو اگر آپ دیکھیں تو 124 روپے تھا جب عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا، اور اس سے یہ جواب ہے جو میں جو ہے مسلم لیگ کو ڈیفینڈ کرنا میرا کام نہیں ہے، میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب 124 روپے پہ حلف اٹھایا تھا عمران خان صاحب نے $1 کا، تو اس سے پہلے اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ روپے کی قدر زمینی حقائق کے مطابق ہے۔ اگر وہ زمینی حقائق کے مطابق تھا اور یہ اس کو 168 روپے پہ لے گئے، اور یعنی اس کے بعد اب 160 پہ آ گئی، تو یہ تو آپ نے 2 سال میں 36 روپے گرا دیے، جبکہ اس سے پہلے جو گر رہی تھی 5.5 روپے سال گر رہی تھی۔ تو آپ نے روپے کی قدر کو گرا دیا، قرضے بے تحاشا بڑھا دیے، 16 ارب ڈالر کی امپورٹ کم کر کے معیشت کو چوک کر دیا، اور میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ جو ہدف تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کا، اس سے 3 گنا زیادہ انہوں نے کر دیا۔ لیکن میں ڈاکٹر صاحب واپس آتا ہوں آپ کی طرف، اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی جو آج سامنے آئی اس پہ آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب، کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے یہ کہہ کے کہ یہ ماضی کی حکومتوں کی غلطیاں تھیں، اس لیے بجلی بھی مہنگی ملے گی، پیٹرول مہنگا ملے گا، مہنگائی ہوگی، بے روزگاری ہوگی، اور یہ کب تک چلے گا کام؟ اچھا، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ جو ابھی شرح نمو بتائی گئی ہے، کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جن کے اندر شرح نمو آپ کے سامنے دکھائی گئی۔ ایک منوپلیز کا بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ اگر آپ بجلی کو دیکھیں گے تو اس میں آپ غور سے دیکھیں کہ آئی پی پیز ہیں، اس کے اندر بھی منوپلیز ہیں۔ منوپلیز کی وجہ سے جو بتایا گیا ہے، یہ آپ اس چیز کو اپنا اہلی ضرور سمجھ لیں کہ پرائم منسٹر خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ابھی تک جو ٹیم ہے وہ سیٹل نہیں ہو سکی، اور وہ ٹیم سیٹل نہ ہونے کی وجہ سے پرابلمز ہیں، اور اس کے اندر بیوروکریٹک پرابلمز بھی ہیں۔ اچھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ سر آئی پی پیز کے مطابق یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، یہ ان کی وجہ سے یہ جو ہے وہ بجلی بڑھ رہی ہے، اور یہ اتنی بات ان کی درست ہے جو ابھی فرما رہے تھے صدیقی صاحب، اس میں انکریز اور آئے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے جو 32 ارب روپے جو اسٹیٹ بینک سے لے کر کے آپ نے مسلسل ڈالے تھے ڈالر کو سٹیبل کرنے کے لیے، تو وہ تو فکٹیشس تھے، وہ تو آپ بالکل مطلب امیجنیٹو طور پہ ڈالتے جا رہے تھے، اور آپ نے
اس کو غیر مصنوعی طور پر آپ نے اس کو روکا ہوا تھا. اب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ کا کم ہوا ہے, آپ اس سے ایگری کرنا چاہیے. آپ نے صنعتوں کے اندر دیکھا تو جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اندر شرح نمو میں بہتری آ رہی ہے, ایپٹما بھی خوش ہے, باقی چیزیں خوش ہے. بجلی والا پاور جو سیکٹر آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل درست بات ہے, اس کے اندر آپ کو 2 سال پہلے ہی آتے ڈیسیژن لے لینا چاہیے تھا, اور آپ کے وابڈا کے اندر اور پاور پروڈیوسنگ چیزوں کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر بیوروکریسی کے اندر منوپلیز ہیں, اور ان منوپلیز کا یہ بہت بڑا ختم کرنی ہوتی ہے سر, یہ کرنی ہیں, لیکن یہ اتنا سخت مافیا کہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر ممکن ہے یہ بھی کہہ دیں کہ میں تنگ آ چکا ہوں ان لوگوں کے ساتھ, کہ ممکن ہے مجھے سائڈ پر ہونا پڑ جائے گا, یہ اتنے سخت مافیا چل رہے ہیں. مافیا تو ہے, اور یہ بجلی اگری بڑھنی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, جو پچھلی حکومت کو آپ بالکل لیوریج نہیں دے سکتے, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. یہ جو فکٹیشیسلی اٹ واز 0.4%, آپ 5.5 کا جو جی ڈی پی بتا رہے ہیں یہ بالکل میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اور صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 40 کروڑ 70 لاکھ کیسے بڑھا, جب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس دفعہ اگر بڑا ہے, مطلب اگر ہم نے کم کیا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ جو 18 ارب روپے مسلسل مسلم لیگ نون کے عہد کے اندر رہا, تو وہ کس طریقے سے اس کو کیا جاتا تھا, جی آرٹیفیشل طریقے سے ہمیں نہیں. صدیقی صاحب یہ جو کہتے ہیں 32 ارب روپے دیے گئے اسٹیٹ بینک کو ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور فکٹیشیس کنٹرول تھا. پھر جو ابھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کی بات کی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے ایپٹما ٹیکسٹائل انڈسٹری یہ چل پڑی ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں جو ترقی کی جو شرح نمو تھی وہ درست نہیں پیش کی گئی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے, اس لیے کہ جو 5.8% انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا تحریک پاکستان مسلم لیگ نے, اس حکومت نے آ کے ریوائز کیا, اور یہ جو 5.5% کی فگر ہے یہ اس حکومت کے دور میں ہوئی ہے. اس میں تو کوئی یعنی ایمبیگوٹی نہیں ہے. آپ اکنامک سروے نکال کے دیکھ لیجئے, 5.5% اس حکومت نے ڈکلیئر کی ہے 2018 کی, نمبر 1. اس میں آج تک کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. 2019 کا سروے آیا, 2020 کا سروے آ گیا, وہ تو بات میرے خیال سے میننگ لیس ہے. جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو گئی, کیئر ٹیکرز آئے, انہوں نے روپے کی قدر گرائی, خود مسلم لیگ نے بھی گرائی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے, قانون کے تحت وفاقی حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں کرے. اور اسٹیٹ بینک بار بار کہتا رہا کہ یہ روپے کی قدر ہم نے جو گرا دی ہے اب یہ زمینی حقائق کے مطابق ہے. ایک نہیں, کم سے کم 4 ان کے سرکولرز ہیں جس میں انہوں نے کہا, وہ اس کا بورڈ کیا کر رہا تھا میں سمجھنا چاہتا ہوں. اور ایک تماشا جو کچھ ہو رہا ہے, میں فیکٹس اینڈ فیگرز کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کیا کہا ہے, موجودہ گورنر, انہوں نے یہ کہا کہ مارچ سے جون تک جتنی شرح سود پاکستان میں گرائی گئی دنیا کے کسی ملک میں نہیں گرائی گئی. یہ صحیح بھی ہے, اس نے گرا دی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب الحمدللہ حکومت کی پالیسی ہو یا کچھ بھی ہو, ہمیں کووڈ-19 سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا دنیا کو ہوا ہے, تو آپ نے سب سے زیادہ کمی کس خوشی میں گرا دی؟ لیے کہ آپ جو طاقتور طبقے تھے, مافیا جن کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے, ان کو آپ فائدہ پہنچانا چاہ رہے تھے, اور 600 ارب روپیہ انہوں نے کروڑوں کھاتے داروں سے قانون توڑ کے لے لیا. یہ اسٹیٹ بینک نے کیا ہے. مافیا تو پچھلا ہے سر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ 32 ارب کی جو ڈاکٹر اسنان صاحب بات کر رہے ہیں, 32 ارب پہ دیے گئے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 سال. دیکھیے جو ڈالر کا تھا, میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ وفاقی حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں انٹرفیئر کر سکے. اسٹیٹ بینک کا بورڈ تھا سر 2017 کے اندر, 2017 کے اندر سر انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ہیڈ نے یہ کہا تھا, جب حکومت رخصت ہو گئی, کیئر ٹیکرز آ گئے, انہوں نے بھی تو گرایا نا, وہ ایڈریس کر دیتے. اس کے بعد یہ حکومت آ گئی, انہوں نے بھی جو ہے وہ گرانا شروع کر دیا. اور میں آپ کو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں, 2 جرائم انہوں نے ایسے کیے ہیں جس کی اگر تحقیقات ہو تو 6000 ارب روپیہ کا پاکستان کی معیشت کو جھٹکا پہنچایا گیا ان اکنامک مینیجرز نے جو امپورٹڈ. ٹھیک, سوال 2000 جی آپ کنٹینیو کیجیے. جس دن آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے تھے اس سے چند روز پہلے ہم نے اپنی مذاکراتی ٹیم بدل دی. اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آئی ایم ایف سے ان کو یہاں لے کر آیا گیا, اور حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا جو بھی آئی ایم ایف کے ملازم تھے. انہوں نے 7% سے لے جا کے 13.5% بڑھا دی سود, اور روپے کی قدر جو ہے وہ گرائی 168 پہ لے گئے.
अरे भाई 168 तक ले जाने का तो कोई जवाब नहीं सर था। मोनोपोली इतनी मजबूत है कि आपको हफीज शेख को दोबारा लेके आना पड़ा। 2017 के अंदर जो है वो स्टेट बैंक के हेड ने ये कहा था सर, कमजोरी हुकूमत की हुई ना जी। कमजोरी बिल्कुल उनकी है। देखें मोनोपोली इतनी जब मजबूत हो जाएगी, हफीज शेख साहब को दोबारा लाना की मजबूरी किसने डाल दी? मजबूरी है तो ये हुक्मरान तो कहते थे छुटकारा दिलाएंगे सबसे सर वो आपको। किसी भी जगह पे नहीं छुटकारा दिला सके। प्राइम मिनिस्टर की नीयत अच्छी होने के बावजूद वो नीयत सारे अच्छी के को सारे क्या करना है मिनिस्टर डॉक्टर को साहब, हैं। उस नीयत अच्छा, को? सर 2017 वाली मैं बात दोबारा करना चाहता हूं कि उस वक्त स्टेट बैंक के हेड ने ये कहा था कि आप माशी जलालत का शिकार हो जाएंगे ये जो फिक्टिशियस चीजें कर रहे हैं। अभी मैं सर से ये पूछना चाहता हूं कि जिस जगह ना आप ये फिगर है, ये रिकॉर्डेड फिगर है सर। आप डार इकोनॉमिक मेलोड्रामा के ऊपर पढ़ लीजिए सर। ये सारा का सारा आपने अभी तक जहां पे शरह नमू 5.5 पर थी और 6.6 के ऊपर थी, जिस जगह जिन सेक्टर्स का जो जहां पे शरह नमू बेहतर हुई और मोनोपोलीज टूटी हैं उसका सर आपने जिक्र किया ही नहीं है। जहां बेहतर हुई वो आपने नहीं किया और बिजली महंगी होगी और मजीद महंगी होगी। ये बताइए कि पिछला फ्लो बैक भी तो आ रहा है ना। ये मैं मानता हूं कि वज़रा को बेहतर करना चाहिए, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को और बेहतर तरीके से लाना चाहिए। हफीज शेख और पुराने लोग आप उन्हीं को वापस तो ना लेकर आए, लेकिन नंबर्स का इशारिया जो आप बता रहे हैं ये सारा का सारा आपको बर्डन देना पड़ेगा पिछली हुकूमत को। जी डॉक्टर साहब हो चुका है। जी डॉक्टर साहब देखिए असल में बात ये कोई मीनिंगफुल डिस्कशन हो नहीं सकता। मैं आपसे बता दूं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुज़ाकराती टीम बदल दी गई और पाकिस्तान हुकूमत का सेक्रेटरी फाइनेंस हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकराती टीम का एक अहम मेंबर होता है। ठीक, उसने ये कहा कि जी आइंदा मैं मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे बोलने नहीं देते। ये दोनों साहिबान जो IMF के हैं, ये दोनों साहिबान पाकिस्तान में थे ही नहीं चंद हफ्ते पहले तक। ये IMF के मुफादात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो न्यू ग्रेट गेम अमेरिका का है उसके मुफादा उसकी तरफ ये मावनत कर रहे हैं। और क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तस्लीम नहीं किया कि जो शराइत तस्लीम कर ली थी उसकी वजह से तबाही आई और IMF का प्रोग्राम सस्पेंड जो हुआ है फरवरी से आज तक 1 साल हो गया, ये प्रोग्राम सस्पेंडेड है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो शराइत थी, मैंने उसी वक्त भी लिखा था कि ये शराइत जो ये तस्लीम करके आ गए हैं ये नाकाबिल अमल है। सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा मैं इस मुज़ाकरात में शामिल नहीं होता, ये दोनों मिलकर जो करना चाहें कर लें। और उसका भुगता कौम ने क्या भुगता? 1.9% ग्रोथ रेट आ गई 2019 में और जनवरी 2020 में 14.6% जो है वो आपका नतीजा आ गया। कर्जे मुल्की बढ़ गए, टैक्स GDP रेशो गिर गई, बजट खसारा बढ़ गया। 6% के सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने बजट बनाया था जून 2020 के लिए, उसमें ये लिखा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट जब रहेगा 1% रहेगा, आपने उसको 3% रहेगा, आपने उसको 1% कर दिया। इस हद तक जो मईशत को करने के लिए जो पाकिस्तान को फंसा दिया गया है, इसकी अगर एक तहकीकात हो, मैंने आपको बताया 6,000 अरब रुपए का झटका इन्होंने दिया। 2 साल में 16 अरब। सर 2 साल में किस तरह लगा झटका? जब आप इम्पोर्ट गिरा देंगे और एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही, करंट अकाउंट का शोर हो रहा था, ये सरप्लस हो गया। आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये खसारे में आ जाएगा। अब दिसंबर की फिगर आ गई, वो खसारे में आ गया। जनवरी में और खसारा होगा, फरवरी में और। सर एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स घटी हैं। सरप्लस है, कोई इंपोर्ट्स सर सरप्लस है। आप बरामदात क्यों नहीं बढ़ी सर? एक्सपोर्ट के $176 बिलियन बढ़ी हैं सर। कब से बढ़ी हैं सर? आप देखें आपका खसारा कम हो गया है। अभी मैं पहली दफा तो आपका खसारा। अच्छा सर ये बताइए की बात करें, जो सरमायाकारी बिल्कुल आपकी कितनी खत्म हुई, आप देखिए कितना बड़ा झटका है पाकिस्तानी हुकूमत। सर पॉइंट ये है कि इस टाइम पर अब आकर के ये 1.5 साल तक जो है आपका स्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। इसके पहले जो है वो सब कुछ एक झटके के ऊपर चल रहा था। ये चीज एग्री कर लें आप। हम कोई पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है। सर सर्कुलर डेट के ऊपर झटका कैसा था जिसमें डॉलर आपका 120 रुपए का है, जिसमें बिजली की कीमतें यहाँ पे नहीं है, पेट्रोल आपका सस्ता है, महंगाई आपकी कंट्रोल में है। सर ये जो झटका कैसा था? ये देखें, जब पिछली दौर के अंदर जिन जिन IPPs को आपने दिया हुआ था ठेका, वो तो चेंज नहीं कर रहे थे। आपने छठी दफा जब IMF का पैकेज जब आप गए थे तो आपने टोटल 5.5 अरब रुपए तो आपको वापस करना था और आपको टोटल IMF दे रहा है 6। तो कोशिश कंफ्यूजन तो होनी थी। 6 अरब आपने लेकर, यानी आप सिर्फ 0.5% अरब रुपए के ऊपर आपने क्या करना था वो कर्जा लेके। पिछला IMF का मुझे प्लान बता दें कि उन्होंने जो लास्ट 2 हुकूमतों ने IMF जो लिया वो इस तरह किस तरह लिया और उसकी स्पेंडिंग कहां पे की, मोनोपोलीज क्यों दी, ठेके गलत क्यों दिए, जो
جو اب تک آپ ان کی جانیں نہیں چھوٹ رہی. آپ مسلم لیگ نون کو کریڈٹ دینے کے بجائے آپ بتائیں کہ کنٹینیوسلی ایک معاشی پالیسی آپ کی اتنی ٹریپ ہو چکی ہے کہ آپ ابھی نئے ڈیسیژنز بھی نہیں لے سکتے. اسد عمر صاحب نے کوشش کی کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے، جو کہ ان کا بہت بڑا غلط ڈیسیژن تھا. پرابلم یہ تھا کہ آتے ہی آئی ایم ایف کا لے لینا چاہیے تھا. آئی ایم ایف وہ سر میں نے آپ کو بتایا وہ ہر طرح سے ہر لحاظ سے بوروئنگ کرتے تھے. آپ نے سعودیہ سے پیسہ اٹھایا، باقی جگہوں سے پیسہ اٹھایا اور آپ کو فکٹیشیسلی وہاں پہ ڈمپ کر دیا. سعودیہ کو دے رہے ہیں، اب بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب کیا کریں گے سر؟ آپ کے پاس حل ہی کیا؟ یہ سر میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو ابھی انہوں نے بتایا کہ ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا، ایکسپورٹس میں پہلی دفعہ اضافہ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فگرز ہیں. سر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے دے رہا ہوں، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے دے رہا ہوں، اور موڈیز کے بھی لے لیجئے اور باقیوں کے بھی لے لیں. آپ کے سامنے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شاہ صدیقی صاحب، آئی پی پیز کا بھی پوچھ لیجئے سر. جی جی دیکھیے میں ایک بات بتا دوں آپ کو، 14 نکاتی حکمت عملی. پہلی بات یہ کہ پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ کرنا میرا کام نہیں ہے. یہ بات بار بار نہ کریں، وہ خود کریں گے، میرا کام نہیں ہے. میں تو آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ جو 14 نکاتی حکمت عملی تھی الیکشن سے چند ہفتے پہلے، اس کا ایک جملہ میں سنا دیتا ہوں. اقتدار میں آنے کے 100 روز کے اندر ہم عدل پر، انصاف پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کر دیں گے. 100 ڈیز کے اندر، یعنی ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے گا، معیشت کو دستاویزی بنایا جائے گا. یہ تحریک انصاف کے منشور میں بھی تھا، نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ توانائی جس کا آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پر ہنگامی بنیادوں پر ہے، ایمرجنسی کے بیسس پر ہم ان وجوہات کو دور کریں گے جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ پیدا ہوتا ہے. اب وہ 1200 سے 2400 ارب پر آ گیا، تو وہ ہنگامی بنیاد تو نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. سر 714 ارب روپے، سر 714 ارب روپے ریکور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 714 ارب روپے جواب دے رہے ہیں. آپ جو ہے نا ڈائریکٹ مجھ سے سوال مت کریں، آپ ذرا اس کو ڈیکورم ہوتا ہے ڈسکشن. جی ڈاکٹر صاحب. دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جنریشن کمپنیز ہیں، اس کے چیف ایگزیکٹو ہم میرٹ پر لائیں گے، اس کا بورڈ لائیں گے، اس کے بعد بجلی کی چوری روکیں گے، لائن لاسز روکیں گے، اصلاحات کریں گے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہ ہم اصلاحات نہیں کر سکے. وہ آپ اصلاحات اس لیے نہیں کر سکے کہ آپ کا طاقتور طبقوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. اس کا میں ثبوت پیش کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس لگائیں گے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے اگر یہ اپنی کابینہ سے پاس کر کے دکھا دیں، نافذ کرنے کے لیے تو آپ کو پارلیمنٹ کے پاس جانا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں ان کی وفاقی حکومت، ان کی پنجاب کی صوبائی اسمبلی، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں اگر آپ کو یاد ہو آپ کے پروگرام میں پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر صاحب تھے، انہوں نے کیا کہا تھا جب میں نے کہا کہ جو آپ نے ایمنسٹی لے کر آئے ہیں اس پہ جو اثاثے ہیں، وہ جس کی تفصیل آپ کے پاس ہے، اس پہ آپ کو 900 ارب روپے مل سکتے ہیں. پاکستان کے اندر اثاثے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کی بات صحیح ہے مگر طاقتور طبقوں کا دباؤ ہے. تو اگر آپ طاقتور طبقوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہو گیا تو میرا صرف کہنا یہ میرٹ پہ بات ہونی چاہیے. ہمارا ملک ہے، ہماری معیشت ہے، ہمیں نہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب. ڈاکٹر حسنین صاحب، سر یہ طاقتور طبقوں کا گٹھ جوڑ تو پچھلے دور سے چلا آ رہا تھا. یہ سب توڑنا تھا نا. یہ کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ گٹھ جوڑ ہے؟ یہ گٹھ جوڑ بڑا مضبوط گٹھ جوڑ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 2 سال تک، ہاں یہ آپ ایک سپوزیشن لے سکتے ہیں کہ شاید ممکن ہے کہ پرائم منسٹر اس کو چھوڑ دیں، اس گورنمنٹ کو ہی چھوڑ دیں ممکن، لیکن یہ گٹھ جوڑ جو ہے یہ بات کر لیں کہ یہ پیدا کرنے والے پچھلی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں اگر گورنمنٹ سپینڈنگ کو سر نے ذکر ہی نہیں کیا، 44 ارب روپے وہ کام کر دیا، آسٹیرٹی معیار کے اوپر چلے گئے. جی ڈی پی کے اندر آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اضافہ جو ہے وہ آرٹیفیشل اب نہیں ہو رہا. جب بھی آپ آرٹیفیشلٹی کو ختم کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک خود کہہ رہا ہے کہ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں اور بجلی کے نرخ بڑھیں گے سر. یہ میں ایگری کرتا ہوں. تو پھر ایسی حکومت کو عوام نے کیوں ووٹ دیا؟ تو اس پر ایک لمبی ڈسکشن ہوگی، ایک بریک لینی ہے. پروگرام کا بڑا کام ہے. ڈیموکریسی فیل ہو رہی ہے، میرٹوکریسی کو ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں بریک کا وقت عوامی نمائندگان آپ کے سر بریک کا وقت ہوا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہوگی براڈ شیٹ کے اس تنازع کی جو اب پھر ایک طوفان بنتا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ نیا پاناما ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوے موسوی کی باتیں سنیں تو محض باتیں لگتی ہیں. قوم ایک نئی بحث میں، ایک نئے تنازع میں الجھی ہوئی نظر آتی ہے. اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر صاحب. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. براڈ شیٹ ایک نیا تنازع، ایک نیا پاناما بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن ابھی سے سوالات اٹھے ہیں. ابھی سے اپوزیشن میدان میں اتر آئی ہے اور کہتی ہے کہ جس کو سربراہ بنایا گیا تحقیقاتی کمیٹی کا جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب، ان کے اوپر ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ خود پارٹی ہیں.
نیب کے ساتھ وابستہ بھی رہے اور جو فیصلہ آیا مسلم لیگ نواز کے خلاف، ان کی لیڈرشپ کے خلاف، اس بینچ کا بھی حصہ تھے۔ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، ملک کے ممتاز ماہر قانون ہیں۔ عرفان قادر صاحب، عظمت سعید شیخ صاحب کو لگانے سے حکومت نے جو تحقیقات ہے اس کا پہلے سے ہی اس کو ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ ایک تنازع میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھا دیے ہیں، اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہوگا کیا؟ محض سیاسی بیان بازی یا کوئی تحقیقات ہوں گی؟ دیکھیں، ابھی تک جس طریقے سے سارے ایشو کو ہینڈل کیا گیا ہے یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اس میں بجائے اس کے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں، ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک قسم کا بہت دھوکہ کیا ہے۔ اور اگر یہ سارا براڈ شیٹ کا اگر آپ سیکوینس دیکھیں، اس کے فیکٹس دیکھیں، تو سب سے پہلے جنرل امجد صاحب کے زمانے میں یہ جو کچھ ہوا، ڈیفینیٹلی جنرل امجد جو ہیں ان کی ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے اور وہ کلین ریپوٹیشن کے حامل ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ سارا دھوکہ کیا گیا ان لوگوں نے، اور پھر انہی لوگوں نے بعد میں ایک مختلف اسموک اسکرین کمپنیز بنا کے تو ہماری حکومت پاکستان سے دھوکہ کیا، اور پھر مزید دھوکہ کیا اس نے یہ جو بھائی صاحب ہیں، ایک تو جیری جیمز تھے جو کہ مسٹیریس سرکمسٹانسز میں جن کی ڈیتھ ہوئی، اور کس طرح سے انہوں نے ایک کولوراڈو براڈ شیٹ کمپنی کو شو کر کے کہ یہ وہی براڈ شیٹ ہے، جبکہ براڈ شیٹ جو تھی وہ لیکویڈیشن میں جا رہی تھی، اور پھر یہ جو موجودہ موسوی صاحب ہیں انہوں نے کس طریقے سے وہ اس کو زندہ کر دیا براڈ شیٹ کو۔ یہ ساری جو اسموک سکرینز بنائی گئی ان دا ویل آف انکارپوریشن کے نیچے، یہ سارے کا سارا پاکستان کے ساتھ مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں دھوکہ کیا گیا، اور ہم اس ساری چیز کو افیکٹولی ہینڈل نہ کر سکے۔ آج ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، اور ریاست پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو ہم ملوز خاطر نہیں رکھ رہے، اور یہ جہاں تک رہا ان کا تعلق یہ جو ہیں عظمت سعید شیخ صاحب، عظمت سعید شیخ صاحب، تو ان کو خود ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ فیکٹ ہے جو میں جانتا ہوں کہ یہ نیب میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے ہوئے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، تو اس کمیشن میں کسی ایسے شخص کو ڈالنا چاہیے تھا جو کہ بالکل جس کی نیوٹرلٹی جو تھی وہ اسٹیبلش ہوتی۔ اور عرفان قادر صاحب، ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تحقیقات کریں گے، بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے، الزامات لگائے جا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے اوپر، میاں نواز شریف کے اوپر، دوسری طرف اپوزیشن شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پردے نشینوں کے نام آئیں گے، تحقیقات کی جائیں لیکن کسی غیر جانبدار شخص کو اس کا سربراہ بنایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاقان عباسی صاحب یہاں پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبدار شخص کو اس کا سربراہ بنانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو پناما کی جو جے آئی ٹی تھی، اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں پناما کیس میں، تو ان کے جو پی ٹی آئی کے اپنے جو وکیل صاحب تھے نعیم بخاری، ان کو جب کہا گیا کہ اس پہ ہم کمیشن بنانے لگے ہیں تو انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ اگر آپ کمیشن بنائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو کمیشن بنانا جو تھا نہ وہ پریئر میں تھا، نہ پی ٹی آئی نے کہا کمیشن بنائے، نہ پی ایم ایل این نے یا میاں صاحب نے کہا کمیشن بنائے، اور پھر یہ جی آئی ٹی بن گئی۔ جی آئی ٹی جو تھی وہ ایک ڈفرنٹ ایک نیا نام تھا کمیشن کا، لیکن اسینشلی یہ سارا کچھ جو تھا اس کسی نے بھی اگری نہیں کیا، پلیڈنگز میں بھی کمیشن کا ذکر نہیں تھا۔ اور پھر جب وہ جی آئی ٹی رپورٹ آئی اور پھر اس میں جو جو ریمارکس دیے ہوئے ان جج صاحبان نے، کچھ جج صاحب عظمت سعید کے جو ریمارکس ہیں وہاں پہ وہ بھی آن ریکارڈ ہیں، اور عظمت سعید ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے ہوئے ہیں، تو ان کو اس لیے خود ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے سارے کا سارا جو یہ جو ہینڈلنگ ہے اس ایشو کی، اس میں ایک قسم کا اس کو خام خواہ یعنی کنٹروورشل بنا دیا انہوں نے۔ لیکن عرفان قادر صاحب، اگر کوئی موسوی کے ہم انٹرویو دیکھیں تو اس میں بڑے تضادات ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ سب کو جیسے بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف کہتے ہیں کہ مبینہ الزام ہے میرا یہ سارا۔ تو اگر ایسے الزامات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس پہ حکومت کی طرف سے اتنی بغلیں بجانا، پھر اپوزیشن کی طرف سے خوش ہونا کہ بڑے پردہ نشینوں کے نام سامنے آ سکتے ہیں، 2000 سے اب تک کی ہونے والی تحقیقات کے نتیجے میں کوئی کنکریٹ ایویڈنس پاکستان کو دیا نہیں گیا، پیسے لے لیے گئے؟ میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ جو موسوی صاحب ہیں ان کے اپنے کریڈینشلز جو ہیں وہ چیک ہونے والے ہیں، اور یہ بالکل بھی مجھے یہ کوئی کلین شخص آدمی نہیں لگا، اور اس ساری چیز میں ہمیں اس کی کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو زیادہ
کریڈنس نہیں دینی چاہیے، اور ہمیں پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے، نہ کہ موسوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیں۔ تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ شخص جو موسوی ہے مجھے تو یہ بالکل جھوٹا لگتا ہے، اور آپ کی بھی ملک صاحب مجھے یہی رائے لگ رہی ہے۔ عرفان صاحب ایک بات بتائیے گا کہ اگر یہ تحقیقاتی کمیٹی اپنا کام کرتی ہے، یہ تحقیقات کرے گی کیسے؟ پھر ڈیپینڈنٹ ہوگی براڈ شیٹ کے اوپر؟ دیکھیں، ہمیں اس تحقیقاتی کمیٹی میں کوئی ایسا شخص لانا چاہیے جس پر کہ یہ بالکل شائبہ بھی نہ ہو کہ یہ اس میں ان کا کوئی اینگل ہے یا ان کا کوئی باعث ہے۔ تو عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی وہ پاناما بینچ میں بھی تھے، پھر ان کے کچھ اور بھی چیزوں میں تھے، نیب کے ساتھ منسلک بھی رہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ ان تمام چیزوں سے، جس کا پہلے سابقہ نہ پڑا ہو، جو کہ بالکل ایک لگے کہ کسی طرح کا بھی، میں نہیں کہہ رہا کہ عظمت سعید کا کوئی باعث ہوگا اس میں، لیکن عظمت سعید باعث نہ بھی ہو تو باعث ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آنا چاہیے، یعنی باعث کی اپیئرنس آف باعث بھی نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ۔ وہ اپیئرنس آف باعث جو ہے نا، اس کو بھی ہمیں زائل کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عظمت سعید کو خود ہی چاہیے کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ کیا پارلیمانی کمیٹی تحقیقات نہیں کر سکتی اگر ہم پارلیمان کو مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں تو؟ بالکل، ان پارلیمانی کمیٹی بنائے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ڈال دیں، اس میں باقی پارٹیز اپوزیشن کے بھی لوگ ڈالیں، سارا ایک تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں اس میں شامل ہو جائیں، اس میں اور بھی ہمارے ادارے ہیں ان کی بھی ہیلپ لیں۔ اس طرح کر کے اگر کریں تو وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ یہ تمام کنٹروورشل چیزوں میں یہ ججز کو ڈال دیں، اور وہ ججز جو کہ آلریڈی کافی کنٹروورسی کا شکار ہوئے ہیں، ان کو تو بالکل ان چیزوں سے ہمیں دور رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، پروگرام آج کا بالکل ختم بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب۔ براڈ شیٹ کا تنازع اب کس طرف بڑھے گا، اپوزیشن اور حکومت کے مابین ایک نئی ٹی وی چینلز پر کم از کم بحث چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کچھ دن اب اس پہ بھی لگیں گے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔